वालेकुम। आज हम एक बहुत अहम मौजू के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि इस ट्रेनिंग का मकसद समाजी रवादारी के अमल में और बर्दाश्त के अमल में यूनिवर्सिटी के असातिज़ा का किरदार और कैंपसेस की बेहतरी। तो हम इस मौजू पे बात करेंगे। अ, जो बातें हम करने जा रहे हैं वो उस्ताद की हैसियत से आपके लिए नई नहीं है। और नहीं, इसका मकसद है कि ये कोई नया कोर्स पढ़ाया जा रहा है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, या अखलाकियात की कोई नई किताब लिखी जा रही है जिसको मैं पढ़ाऊंगा और आप पढ़ेंगे। मकसद सिर्फ ये है कि रोज़ो शब की जिस मेहनत में हम लगे हुए हैं और पेशा वराना मसरूफियात जिस तरह हमें अ, मजबूर किए रखती हैं, और जिस तरह के हमारे माशी, समाजी, इक़्तिसादी और दूसरे मसाइल होते हैं, तो हमें अपने पेशे में इतना वक़्त नहीं मिलता कि हम चीज़ों के बारे में उनके मौजूदा असरात या हक़ाइक़ से हट के सोचें, क्योंकि एक रूटीन जिसको कहते हैं वो ज़िंदगी गुज़रती है। तो इसमें ये ज़रूरी होता है कि कुछ लम्हे ऐसे निकाले जाएँ जहाँ बैठ के आदमी अलहदा से देखे कि चीज़ें कहाँ हैं और उनको कितना बेहतर बनाया जा सकता है। जहाँ तक कि अदम बर्दाश्त का ताल्लुक़ है, वो एक आलमी मसला बन चुका है। सारी दुनिया अदम बर्दाश्त का शिकार है। अंग्रेज़ी ज़ुबान में जिसको पॉपुलिज़्म कहते हैं, उसका फ़रोग़, न्यू लिबरल इकोनॉमीज़, इन सब ने इंसानियत की बहुत सी रवायात को बहुत नुकसान पहुँचाया है और नफ़रतों को बढ़ाया है। एक जो बहुत बड़ा मसला मग़रिब में खुल के आया है, वो मशरिक़ जिसको कहते हैं हम, जो जिसमें ज़्यादातर मुसलमान ममालिक शामिल हैं और दूसरे ममालिक भी हैं। वहाँ से जाने वाले तारिकीन वतन जो कुछ जंगों या ख़राब हालात से की वजह से अपने मुल्कों को छोड़ के गए हैं, उनके उन मुल्कों में बसने का मसला है। तो उसकी वजह से अदम बर्दाश्त मग़रिब के माशरों में भी बढ़ती चली जा रही है। रोज़ जिसको हम इमिग्रेंट्स कहते हैं, तारिक वतन, उनके साथ कोई न कोई वाक़या पेश आता है और उसकी लपेट में बाज़ औक़ात ऐसे लोग भी आ जाते हैं कि जो कि तारिकीन वतन के तौर पे दूसरे मुल्कों नहीं गए होते, बल्कि वो मुल्क उनके अपने ही मुल्क होते हैं। ताज़ा तरीन वाक़या अभी कनाडा में होने वाला वाक़या है, जिसमें एक शख़्स ने एक ख़ानदान को सिर्फ़ मुसलमान होने की बुनियाद पे अ, मार दिया और बाद में उसका इक़रार भी किया। कहने का मकसद ये है कि जब हम अदम बर्दाश्त का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो ये किसी एक मख़सूस माशरे की तरफ इशारा नहीं है, न तो एक मज़हब की तरफ इशारा है, न किसी मुल्क की तरफ इशारा है। अगरचे लोग अपनी-अपनी सहूलत के तहत इसको इस्तेमाल करते हैं, और जिसको हम प्रोजेक्शन बोलते हैं, वो लोग करते हैं कि जी अपनी गलती को दूसरे पे थोपना। तो हर कोई दूसरे को इल्ज़ाम देता है कि दूसरा माशरा अदम बर्दाश्त का शिकार है और हम जो हैं वो इसमें शायद शामिल नहीं है। हमारा माशरा बदकिस्मती से पाकिस्तान जो है उसके बारे में तो वैसे ही लोग समझते हैं कि जी वहाँ बर्दाश्त का मादा कम है, जो कि मेरे ख़्याल में कम या ज़्यादा नहीं है। पूरी दुनिया में जिस किस्म के हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान में भी वैसे ही चल रहे हैं। लेकिन बात ये है कि हर एक माशरे को और उसमें शामिल जो लोग होते हैं, ख़ास तौर पे उसके जो ज़ी-शऊर लोग होते हैं, इंटेलिजेंसिया, उनको सोचना पड़ता है कि क़त्ए नज़र इसके कि क्या दुनिया में और जगहों पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं, हम अपने माशरों को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें। उनको उनमें उन रिवायात को जो अच्छी हैं, उनको बाकी रखें, उनके लिए जद्दोजहद करें, और वो रिवायात या वो बिदअतें जो कहीं से दर आती हैं, उनको हटाने की कोशिश करें। तो चंद एक चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि इस अदम बर्दाश्त के अमल में का सबब बनी है। माशी हालात की खराबी, और दूसरा एक जो चीज़ है जिसको एक मशहूर फ्रांसीसी सोशियोलॉजिस्ट ने 19वीं सदी में कहा था कि बेगानगी ज़ात के जो
انہوں نے کہا تھا کہ آنے والے دور میں جو ترقی یافتہ دور جس کو صنعتی دور کہا جاتا ہے، اس میں انسانوں میں بیگانگی ذات اتنی بڑھ جائے گی کہ لوگ خودکشیاں بہت کریں گے. دوسرے کو مارنا اور اپنے آپ کو مار دینا یا دوسرے کی تذلیل کرنا اور اپنی تذلیل کرنا تقریباً ایک ہی بات ہے. جو شخص کسی دوسرے کی تذلیل کرتا ہے وہ بالکل اپنی ہی کر رہا ہوتا ہے یا اپنی ہی کمتری کو ثابت کرنے کے لیے دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیگانگی ذات کا جو عمل ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ طالب علموں میں پایا جاتا ہے، خاص طور پہ یونیورسٹیوں کے طالب علموں میں پایا جاتا ہے. جیسے امریکی یونیورسٹیوں میں انگزائٹی کا شکار ہونے والے طالب علموں کی بہت بڑی تعداد ہے. ہمارے ہاں چونکہ لوگ اسی طرح زندہ رہتے ہیں، زیادہ تر اس بات کا دھیان نہیں رکھا جاتا کہ نفسیاتی مسائل کا، بلکہ ایک روایت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو سٹگما کے طور پہ لیا جاتا ہے کہ بھئی کوئی اگر کہے کہ مجھے کوئی نفسیاتی مسائل ہیں تو لوگ کہیں گے بھئی پاگل ہو گیا. تو ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے. بچے بڑے ہوتے رہتے ہیں، ہم خود بھی دن رات کی محنتوں کی وجہ سے جس کو ہم سٹریس کہتے ہیں اس کا شکار رہتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ ہمارا رابطہ جو ہے ایک دوسرے سے ٹوٹتا رہتا ہے. اساتذہ اور شاگردوں کا رابطہ قائم رہنا بہت ضروری ہوتا ہے. اب معاشرے کچھ اس طرح سے بن گئے ہیں کہ اساتذہ اگر کوشش کریں تو شاید اگلی نسل جو ہے وہ اس روایت کی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ جی ٹھیک ہے یہ ہمارا دھیان رکھ رہے ہیں تو ہم ان کی بات مانیں گے. تو اساتذہ بعض اوقات یہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ وہ چاہیں کہ ان کے شاگرد ہیں ان کے قریب ہوں اور ان کے مسائل کے بارے میں پتہ چلے اور جو کچھ وہ کر سکتے ہیں وہ کریں. لیکن جس کو ہم جنریشن گیپ کہتے ہیں وہ پرانے زمانے کے مقابلے میں بہت بڑھ گیا ہے. اس کی وجہ میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، اور جس کو ہم انفارمیشن ایکسپلوژن کہتے ہیں وہ بھی ایک وجہ ہے کہ لوگوں کے پاس بہت سی دوسری چیزیں ہیں جن کی طرف وہ دیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو اس طرح استوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو حقیقی شاید نہیں ہے لیکن اس میں ایک تھرل ضرور موجود ہوتا ہے. تو نوجوان نسل جو ہے وہ ہماری نسل سے شاید بہت دور جا چکی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بات نہیں کر سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم کامن گراؤنڈ کہتے ہیں اس کو ڈھونڈنا اتنا آسان نہیں رہتا. اور ساتھ ہی ساتھ جتنی محنت ہم لوگوں کو کرنی پڑتی ہے زندہ رہنے کے لیے، اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی خاندان کی کفالت کے لیے اور ان کے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے سوچنے کے لیے، تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے ہمیں بھی اتنا وقت نہیں دیتی کہ ہم پرانے اساتذہ کی طرح بچوں کے گھروں تک جا کے ان کا خیال رکھیں. کیونکہ ہماری پیشہ ورانہ ذمہ داریاں، ہماری سماجی اور معاشی ذمہ داریاں ہمارے سے پہلی باری نسلوں سے بہت بڑھ گئی ہیں. جس طرح کہ ہمارے اور شاگردوں کے درمیان فاصلہ بڑھا ہے، اسی طرح سے ہماری ذمہ داریاں بھی بہت بڑھ گئی ہیں. تو اس سے پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ فاصلہ جو بڑھتا چلا جاتا ہے جس میں کسی کا قصور نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی یونیورسٹی اساتذہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ جو استادوں نے خیال رکھنا چھوڑ دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. شاگردوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی بڑے بد تہذیب ہو گئے ہیں. اصل میں روایت ہی بدل گئی ہے، زندگی کے طریقے بدل گئے ہیں. ہم جن بچوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری گلی میں رہتے ہیں، وہ ہماری گلی میں نہیں رہتے ہوتے. وہ ذہنی طور پہ شاید دنیا کے کسی ملک میں نہیں رہ رہے ہوتے اور ان کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اور اسی میں جب اینگزائٹیز بڑھتی ہیں، ذہنی دباؤ بڑھتا ہے اور نوجوانوں کو اپنے معاشی حالات کی بہتری نظر نہیں آتی، ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ ان کا کوئی مستقبل ہے، تو وہ اپنی شناخت کے عمل کو سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں. پرانی شناختیں جیسے شاید میری اور آپ لوگوں کی زندگی میں ہوتی ہیں وہ ابھی باقی نہیں رہی، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ میں جس ملک کا رہنے والا ہوں، اس گاؤں کا رہنے والا ہوں، یہاں کی یہ شناخت موجودہ دور کے نوجوان نسل جو ہے اس کی شناخت اس طرح سے نہیں ہے. اس کی شناخت بہت مختلف ہے، جس کو ہم ہائیبرڈ آئیڈینٹی کہتے ہیں. کہ وہ سوچتے ہیں کہ جی ہم یہاں بھی رہتے ہیں، ہم ذہنی طور پہ یورپ میں بھی رہتے ہیں، ہم امریکہ میں بھی رہتے ہیں، ہمارا فلاں ملک سے بھی ایک رشتہ ہے. جہاں جہاں ان کی فکر جا سکتی ہے، جہاں جہاں ان کو سوشل میڈیا لے کے جا سکتا ہے، وہاں وہاں جاتے ہیں. تو ہم جن لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں بنیادی طور پہ ان کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن ہم بات اس لیے یہ کر رہے ہیں کہ یہ اس عمل کو کیسے شروع کیا جائے، کیونکہ بذات خود ہم کسی کو روک نہیں سکتے جب کوئی کسی جس کو ہم کہتے ہیں وائلنٹ
عمل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اس کو نہیں روکا جا سکتا، کیونکہ جب کوئی تشدد کر رہا ہوتا ہے تو تشدد کرتے وقت رکاوٹ ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے. لیکن اس تشدد کی لہر کو روکا ضرور جا سکتا ہے، اور وہ ایک سماجی عمل میں محنت کرنے کا طریقے سے ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جی ہم مختلف پابندیاں لگا دیں. پابندیاں تو اچھی ہوتی ہیں بعض اوقات کہ آپ کچھ ایسے عوامل ہیں جو کہ سماج کو نقصان دیتے ہیں تو پابندی لگاتے ہیں تو وقتی طور پہ وہ سب کچھ دب جاتا ہے. لیکن جس کو کہتے ہیں طویل المیعاد کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جس کو جو بہترین طریقہ ہے وہ سماجی دباؤ کو اور فاصلوں کو کم کرنے کا وہ ڈائلاگ کا ہے، مکالمے کا ہے. اب مکالمہ کیسے کیا جائے؟ یعنی کلاسوں میں آ کے اسٹوڈنٹس کو کہنا شروع کہ چلیں جی بات کرتے ہیں، آپ تشدد پسند ہو گئے جی ہم تو نہیں، مطلب اور یہ سچ بھی ہے. آپ 50 لوگوں کو کہیں آپ تشدد پسند ہو گئے، بھائی ہمارے اساتذہ شاید سٹ آ گئے ہیں، بھائی ہم تشدد پسند کہاں سے ہوگی؟ لیکن ایک زندگی میں ایک بہت ہی بڑی حقیقت ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جہاں بری چیزیں شاید کسی وقت کسی معاشرے میں چل رہی ہوتی ہے تو اسی طرح اچھی چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہیں. تو ہمارا بحیثیت اساتذہ کے یہ فرض بنتا ہے کہ ایک تو ہم اچھی روایات کو پہچانیں اور یہ کوشش کریں کہ ہم اپنی تعلیم کے عمل میں ان اچھی روایات کو سامنے رکھیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جن کتابوں کو ہم پڑھاتے ہیں ان میں یہ لکھا ہو، نہیں، کتابوں کا تو بات ہی نہیں ہے. آپ کیمسٹری پڑھا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ ان کو اخلاقیات تو کتاب میں نہیں لکھی ہوتی، وہ آپ کے رویے میں نظر آتی. اور ہماری جو قصے کہانیوں کی بات نہیں، لیکن ایک ڈائلاگ چلتا ہے سوسائٹی میں، تو ہم اس ڈائلاگ کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ذمہ داری ہے جس کو قبول کرنا پڑتی ہے. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس کو ہم بدعتیں کہتے ہیں، جو ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ اچھی نہیں ہوتی، ان کے خلاف ہم اپنی جد و جہد جاری رکھیں. اور ان کے خلاف ہم جو نوجوان ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں ان کے بارے میں ہم یہ سوچیں کہ ان کو اچھا انسان بنانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. شاید اسی لیے ہماری نسل زیادہ روایت پرست ہے کہ ان کے اساتذہ نے ان کو شاید ان کی اخلاقیات پہ شاید بہت زیادہ توجہ دی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم لوگ ایسا نہیں کر رہے، لیکن ان کے لیے شاید آسان بھی تھا، کیونکہ نوجوانوں کی شناخت ہم لوگ جب بڑے ہو رہے تھے تو وہ بہت آسان تھی. ابھی ایسا کیسے کیا جائے کہ تشدد کی یا عدم رواداری کی روایات کو آپ ان کو کسی نہ کسی طرح شکست دیں اور ایسی روایات کو فروغ دیں کہ جو کہ انسانیت کی بھلائی کے لیے کام آتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے، یعنی مختلف موضوعات پہ ہمیں وقت دینا چاہیے ایک دوسرے کو بھی، تاکہ ہم بات کریں کہ بھئی آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، یا اگر کسی کو کوئی شکایت ہو، کسی کو کوئی مسئلہ ہو. تو ہمارے سماج میں بات کرنے کی روایت بہت کم ہے. لوگ رواداری میں بھی چپ رہتے ہیں، ویسے بھی چپ رہتے ہیں، اور ایک الاؤ سا اندر پکتا رہتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں ہے، لیکن ہر کسی کو ہوتا رہتا ہے. تو میرے خیال میں ایک تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں جس کو ہم مینٹرنگ کا عمل کہتے ہیں کیمپسز پہ، اس کو بڑھانا پڑے گا. اور وہ ایسا ہے کہ اس میں آپ کو ذرا ذہنی طور پہ اور جذباتی طور پہ اپنے شاگردوں کے قریب ہونا میرے خیال میں بہت ضروری ہے. مینٹرنگ کا عمل جو ہے یہ پڑھانے کے عمل سے مختلف ہے کہ اس میں بعض اوقات آپ اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ بھئی کسی شاگرد کو شاید اس کے گریڈز اگر اچھے نہیں آ رہے اور اگر وہ پڑھ نہیں سکتا تو شاید اس کو کوئی مسئلہ ہو، اور آپ کو اس کو وقت دے دیں کہ جس سے آپ اس سے بات کر سکے. خاص طور پہ یہ جو ابھی وبا آئی ہے، پینڈیمک کووڈ-19، اس میں لوگ گھروں میں بند ہو گئے ہیں، نوجوان لوگوں کو بھی گھروں میں رہنا پڑا ہے. اور میں نے جو ایک چیز دیکھی ہے کہ اساتذہ یا یونیورسٹیاں جو ہیں اور سارے لوگ بھی ایک بحث چل نکلی ہے کہ جی اس میں کوالٹی کیا ہوگی، اگر تعلیم ہم دے رہے ہیں تو معیار کیا ہوگا، اور کل کو کیا ہوگا. یہ 2-3 سال جو پڑھ رہے ہیں لوگ تو یہ وہ لوگ نہیں ہوں گے جو ہمیں چاہیے. تو بات یہ ہے کہ
جب ہم سب سروائیول کے عمر سے گزر رہے ہیں تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ نوجوان لوگ بھی اسی سے گزر رہے ہیں، اور آپس میں بھی ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم زیادہ برداشت کا مظاہرہ کریں، ہم اپنے آپ کو، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، فلیکسیبل رہیں، اپنے رویوں میں لچک رکھیں، اور کوشش کریں کہ ہمارے پڑھانے کے عمل سے جو لوگ ہم سے پڑھ رہے ہیں ان کی زندگیاں آسان ہوں۔ جیسے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہم آن لائن پڑھا رہے ہیں، یا ہم تو جو ہماری ایڈمنسٹریشنز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایک لیپ ٹاپ آپ کے پاس ہے، انٹرنیٹ کنیکشن ہے تو آپ گھر سے بیٹھ کے پڑھائیں۔ اب یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کتنے گھر میں رہ رہے ہیں، اس میں کتنے لوگ، اور کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، اور مختلف لوگ کام کر رہے ہیں، جگہ کتنی ہے، ایک جگہ پہ بند رہنے سے کتنا سٹریس پڑتا ہے، موت کا خوف، سماجی دوریاں، سماجی دوری جو ایک برائی سمجھی جاتی تھی، کووڈ میں اس کو ایک اچھائی تصور کیا گیا کیونکہ ہماری بقا کا مسئلہ تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ معاشی، جس کو ہم کہتے ہیں انسرٹینٹی جو ہے فائنینشیل، کہ پتہ نہیں چلتا بھی کام ہو نہ ہو۔ اب اسی کلیے کو اٹھائیں اور اپنے شاگردوں پہ رکھیں۔ وہ بھی نوجوان لوگ ہیں جو کہ یونیورسٹیوں میں آتے جاتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے رہتے، تو جب وہ گھر میں بند ہوئے تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ بچوں کے مزے ہو گئے ہیں۔ یہ سچ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ موت یا بیماری کا خوف ان کو بھی ہے۔ اگر وہ اپنے والدین کے زیر کفالت ہیں تو اپنے والدین کے کام کے ختم ہو جانے کا، ان کے بیمار پڑ جانے کا، خدا نخواستہ ان کے وفات پا جانے کا غم انہیں بھی ہے۔ اور ایک بات یہ کہ کچھ چھوٹی سی جگہ میں سب لوگ مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کوئی بچے رو رہے ہیں، اسکول پڑھائی والے پڑھ رہے ہیں، کوئی شاید بیمار ہے، کھانا بن رہا ہے، سب کچھ ایک ہی چھت کے نیچے ہو رہا ہے کیونکہ سب لوگ ایک ہی جگہ رہنے پہ مجبور ہیں، لاک ڈاؤنز ہیں، باہر نکل نہیں سکتے، اگر جائیں تو کہاں جائیں، دکانیں بند ہیں، اور یہ تقریباً 2 سال کا عرصہ ہو گیا، تو برداشت کم ہو چلی جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب سب کی برداشت کم ہو جاتی ہے تو کون برداشت کرے گا؟ اب یہ ایسے مسائل ہیں کہ جس پہ یعنی اس طرح نہیں ہوتا کہ ہر کوئی اپنے سے جبر کر کے برداشت کرے، لیکن ایک سمجھنے کا عمل ہے کہ ہم اگر یہ سمجھیں کہ مجھے جس قسم کی تکالیف ہیں اتنی شاید ان نوجوانوں کی بھی ہیں، اتنی شاید میرے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کو بھی ہیں، تو ہم اگرچہ کیمپس پہ نہیں رہتے لیکن ہم ایک احساس ہے کہ ہم لوگ ساتھ ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا سہارا ہوتا ہے، خاص طور پہ ایسے حالات میں جیسے کہ ابھی ہیں۔ ابھی تو ہم اس وبا کا شکار ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی پوری دنیا میں انسانی زندگی مشکل ہوتی چلی جاتی ہے، آسان نہیں رہی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے اسٹوڈنٹس ہیں، تو جیسے کچھ ملکوں میں ریسرچ ہوئی کہ جی اسٹوڈنٹس کس طرح پڑھتے تھے، تو انہوں نے کہا جی ہم آن لائن جو چیزیں بھیجی ہیں، جیسے آسٹریلیا، مصر اور شاید نیوزی لینڈ، 3 ملکوں میں ریسرچ کی گئی، جرنلزم ریسرچ کی گئی کیونکہ میرا شعبہ یہی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ جی زیادہ تر اسٹوڈنٹس جو ہیں پوڈ کاسٹ سنتے تھے، اور آپ یقین کریں کہ سب سے زیادہ وہ کہاں سنتے تھے، وہ اپنے گھروں کی الماریوں میں بیٹھ کے سن رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی ایسی جگہ جہاں خاموشی سے بیٹھ کے سنا جا سکے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں، یعنی ایک رائج کلیہ ہے، جب استادوں سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی بھائی پڑھتے نہیں ہیں، مزے کر رہے ہیں۔ اب پڑھتے شاید کچھ نہ بھی ہوں، وہ جو نہیں پڑھتے وہ ویسے بھی نہیں پڑھتے، جب آپ بیٹھے ان کو فیس ٹو فیس پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں پڑھتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں، ہر کسی کا مستقبل داؤ پہ ہوتا ہے۔ ایک تو بہت ضروری ہے کہ ہم انسانی فطرت کے اچھے ہونے پہ اعتماد کریں اور اس سے نہ ڈریں کہ کوئی کو برا کر دے گا۔ زیادہ تر جھگڑے اسی سے ہوتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے پہ یقین نہیں رکھتے، انسانیت جو ہے اس کی بھلائی پہ یقین نہیں رکھتے، اور ان چند لوگوں کی وجہ سے جو کہ شاید روایت کا احترام نہ کرتے ہوں، انسانیت کا احترام نہ کرتے ہوں، ان کو دیکھتے ہوئے لوگ سمجھتے ہیں یار سب برے ہیں تو دیکھیں پہلے تو سب کو سزا دیں اور پھر اس کے بعد جو اچھا نظر آئے تو اس کو جزا دے دیں۔ یہ بالکل الٹ ہے، یعنی انصاف کا تقاضا ایسا ہی نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ کہ سب لوگ اچھے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی برا نکل آتا ہے تو اس سے نمٹ لیا جائے گا۔ تو
कहने का मकसद ये है कि जब हम कहते हैं ना कि हम समाज में बर्दाश्त को बढ़ाएँगे, तो समाज में बर्दाश्त बढ़ना जो है, वो इस तरह से नहीं होती कि उसका कोई कुलिया नहीं है कि जी ये फलाँ-फलाँ चीज़ें कर लें और फलाँ-फलाँ बंद कर दें। वो तो कवानीन होते हैं ना, कवानीन से कभी समाज में बर्दाश्त नहीं बढ़ती। हाँ, ये होता है कि अगर कोई जुर्म होता है तो उसकी सज़ा मिल जाती है। जुर्म की सज़ा मिल जाने से ये मतलब भई का ये मतलब नहीं होता कि ये जुर्म फिर नहीं होगा, क्योंकि ज़हनों में वो रवैये पकते रहते हैं। तो जो जो सही तरीका ये है कि हम अपने जो रोल है हमारा एक तालीम का, पढ़ाने का, उसको उसके वसीअतर तनाज़ुर में समझें। आपस में भी कैंपसेस पे सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं होते, कैंपसेस पे वालिदैन भी आते हैं, कैंपसेस पे दोस्त यार भी स्टूडेंट्स के आते हैं, कैंपसेस पे स्टूडेंट्स भी होते हैं, कैंपसेस में हम सब भी इकट्ठे मिलके बैठे होते हैं। और हमारे साथ और बहुत से काम करने वाले हमसे हमारे मदद करने वाला बहुत सा अमला वहाँ पे होता है। तो एक माहौल जो बनाना होता है वो तब होता है कि जब इंसानी इज़्ज़त और वक़ार का ध्यान रखा जाए, जिसको हम अंग्रेज़ी ज़ुबान में ह्यूमन डिग्निटी भी कहते हैं। जब आप ह्यूमन डिग्निटी को अवलियत देंगे और उसको बुनियाद बना के लोगों को मदद करने की उनकी कोशिश करेंगे, तो सब लोग जब ऐसा करते हैं तो यकीनन एक अच्छी फ़िज़ा बनती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी मैं कहूँगा कि भई जी, मैं तो करता हूँ लेकिन और कोई तो नहीं करता। अंग्रेज़ी में कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट बिगिन्स विद एन आई। भई मैं खुद ठीक कर लूँ, अ, कोई भला लफ्ज़ बोल दूँ क्लास में जाके पढ़ाते वक़्त, ये ध्यान रखूँ कि भई किसी को कोई मसला तो नहीं है, अगर कोई मेरे से बात करना चाहता है तो मैं कर लूँ। लेकिन इस हद तक ना जाऊँ कि खुद इन्वॉल्व हो जाऊँ। ऐसे इदारे ग्रुप्स बनाएँ, जैसे असातिज़ा बनाते हैं, डिस्कशन ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स बैठें, एक-दूसरे से कोर्स के अलावा बात कर सकें। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं आजकल, तो मैं पढ़ाता हूँ तो व्हाट्सएप ग्रुप्स में स्टूडेंट्स होते हैं, तो फिर कभी-कभी कुछ कोई शागिर्द जो हैं वो ग्रुप में अपने मसला बयान नहीं कर सकते भी, किसी के पास घर में मोबाइल खराब हो गया है, किसी का कंप्यूटर नहीं है, तो आपको नहीं शर्मिंदगी होती है कि जी भई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, मोबाइल नहीं है, आजकल तो ये इज़्ज़त का मसला भी है। तो वो अलहदा से पैगाम भेज देंगे कि भई हम हमें इस किस्म का मसला पेश आ रहा है, तो कोशिश ये की जाती है कि भई रिकॉर्ड करके उनको कुछ भेज दें कि भई जब आपको वक़्त मिले आप कर लें, असाइनमेंट का की डेट थोड़ी आगे कर दें। देखिए ये छोटे-छोटे जिसको अंग्रेज़ी में हम कहते हैं एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, ये बहुत आगे तक जाते हैं। ये हम एक-दूसरे के साथ भी अगर करें तो उसका फ़ायदा होता है। अगर हम शागिर्दों के साथ करें तो यकीन करें कि उसका तो बेइंतहा फ़ायदा होता है। थोड़ी-सी जैसे वो कुरान में है कि अच्छी बात कह देना उस भलाई से बेहतर है जिसके करने के बाद आप ताना दें। हमारे यहाँ ये बहुत हो चुका है, मैंने तुम्हारे से ये किया था और तुमने ये कर दिया। तो कुरान कहता है कि भई आप भली बात कह दें, बजाए इसके कि आप किसी के साथ कोई मदद करते हैं और कल को उसको ताना देते हैं कि भई मैंने आपकी मदद की थी। तो हम बाज़ औक़ात जो कहते हैं ना कि एक्ट्स ऑफ काइंडनेस छोटे-छोटे, उनको ये नहीं कि हम भूल जाते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगियाँ भी मुश्किल हैं। लेकिन हम अगर ये कहें कि भई मुश्किल ज़िंदगी तो है, मसाइल तो हर जगह होते हैं और हर दौर में रहे हैं। लेकिन अगर हम कोशिश करें कि भई और लोगों के लिए हम ज़िंदगी आसान करें, तो यकीन करें कि अगर आप किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे मैं मुसलमान हूँ, तो हमारा ये यकीन है कि अगर आप किसी के साथ भलाई करेंगे, तो अल्लाह पाक आपके साथ करेंगे और होता भी इसी तरह है। और भले कोई आपसे बुराई न भी करे तो क्या फ़र्क पड़ता है? बुराई करने से तो भलाई करना बेहतर ही है। तो मैं बात को ज़्यादा लंबा नहीं बढ़ाऊँगा। मैं सिर्फ़ यही अर्ज़ करूँगा कि जितनी भी चीज़ें हैं इंसानियत को बेहतर बनाने की, वो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इंसानों को पता होता है। मैं आपको कुछ पढ़ा नहीं सकता, लेकिन मैं सिर्फ़ एक सोचने का हम बाज़ औक़ात मौका नहीं मिलता। हमारी ये कोशिश जो भी है, ये यही है कि जिसको हम अंग्रेज़ी में पर्सपेक्टिव कहते हैं, वो हम दें एक मसले के बारे में। अ, और ये हमें अच्छी तरह शायद हम ये सोच लें, गुफ्तगू करें जैसे आप आपस में करेंगे अभी और बाद में भी या और भी चीज़ों में, तो हम ये ज़हन में रखें कि भई अ, अगर हम बात करने और लोगों को अपनी बात कहने और उनके साथ
ایک میل جول میں رہنے کے عمل کو آگے بڑھائیں گے تو یہ ایک ایسے پروسیس کو شروع کرے گا جس سے لوگوں کے ذہن پہ بوجھ کم ہوگا اور جس سے انسانیت پہ اعتماد بڑھے گا، اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کی بات سننا اور برداشت کرنا شروع کریں گے۔ یقین کریں کہ بات نہ سننا جو ہے نا، عدم برداشت، وہ اصل میں بات نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر ہوتا ہے۔ دیکھیے ایکسٹریم کیسز تو ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن عام طور پہ جب لوگ کمیونیکیٹ نہیں کرتے تو نفرت بڑھتی ہے۔ اساتذہ کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے شاگردوں سے بات کر سکتے ہیں، وہ ان کی بات ضرور سنتے ہیں اور وہ بات کرنے کے عمل کو بڑھاتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو اسپیس ملتا ہے۔ تو ہم اگر یہ کرتے رہیں گے تو حالات بہتری کی طرف جائیں گے۔ بس یہ ہے کہ ایک دو لوگوں کے اچھے نہ ہونے کے ڈر سے بہت سے اچھے لوگوں سے اپنے تعلقات کو ختم کرنا یا ایک شیل میں رہنا جو ہے، اکیلا پن اختیار کرنا، وہ وہی بات ہے کہ ایمائل درخائم نے جس طرح کہا تھا کہ وہ بیگانگی ذات کو آگے بڑھاتا ہے جو خدا نخواستہ انسان کی جان کی در پہ ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں تھی کہ جو ہمیں نہیں پتا۔ بس جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ایک قسم کا ایک موقع ہے جس میں ہم یہ باتیں شاید کرنے کا ہمیں عام طور پہ موقع نہیں ملتا، کیونکہ دن رات محنت کرنی پڑتی ہے، اپنی روزی روٹی کمانی پڑتی ہے، اور زندگی جو ہے اس کو گزارنے کے لیے 100 جتن کرنے پڑتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک موقع دیں جہاں پہ ایک ریفریشر سا ہو، اور اس کے لیے یہ ساری بات کی تھی۔ آپ لوگوں کے جو بھی سوالات ہوں میں بہت خوشی سے ان کے جوابات دوں گا، اگر آپ چاہیں تو آپ کو انشاءاللہ میں جواب بھی دے دوں گا۔ اور مجھے یقین ہے کہ ہم جو ابھی کام کر رہے ہیں ایک تو وہ نیا نہیں ہے، لیکن یقیناً جس نیت سے ہم کر رہے ہیں اس کو بڑھاوا ملے گا۔ بہت شکریہ۔